बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है हजरत सलमान फारसी का खूबसूरत वाक़या। एक ऐसा गुलाम की जिसने नबी पाक को तलाश किया, तो किस स्ट्रगल मुश्किल के साथ तलाश किया। आका अलैहि सलातो वसलाम की तलाश में किस तरह वह मारे मारे फिरते रहे, और जज्बा कैसा था कि अपने आप को भी बेच दिया। जी हां, अपने आप को गोया सोल्ड आउट कर दिया। गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। मगर आका दो जहां के कदमों तक पहुंचना था, किसी तरह मदीने की बस्ती में पहुंचना था, आखिरी नबी के बारगाह में हाजिर होना था। सुभान अल्लाह, आज वो इश्क भरी दास्तान आपको सुनानी है। माजरा कुछ यूं था कि वो शख्सियत खुद कहती है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, हालांकि वो किसी और दीन पर अमल करते थे, मगर अचानक ख्याल आया कि सबसे अफजल दीन कौन सा है। जमीन और आसमान बनाने वाली कौन सी जात है, इस तमाम चीजों का खालिक और मालिक कौन है। वो कहते हैं कि मैं उस जमाने में एक राहिब थे। मैं तलाश करके उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि जरा यह तो बताइए कि इस पूरी दुनिया में सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो वो राहिब को कहते हैं कि तुझमें ये अचानक बात कहां से सूझ गई। तो कहते हैं, नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं कि जमीन और आसमान का मालिक कौन है, सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करो, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो मसल में ये इराक का एक इलाका है, वहां एक राहिब है, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं है। तुम उनके पास जाओ, वो शायद तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। वो कहते हैं, मैं लंबे सफर करके उनके पास पहुंचा, उनके पास में रहा और उनके साथ में इबादत करने लगा। वो दिन को रोजा रखते थे, रात को इबादत करते थे। मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अमल करने लग गया। 3 साल उनके पास ठहरा रहा। अब उनके विसाल का वक्त करीब आ गया। मैंने कहा, आप तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे बताएं अब मैं किधर जाऊं। वो कहते हैं कि मैं मशरिक में तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इस दीन का कारबान हो, जिस पर मैं अमल करता हूं। हां, अलबत्ता जजीरा अरब के पास एक राहिब है, उसके पास चले जाओ और उसे मेरा सलाम कहना। आप फरमाते हैं, मैं उस आलिम के पास चला आया, उसके इंतकाल तक उसके साथ रहा। अब जब उसकी वफात की खबर हुई तो अब 3 साल के बाद मैंने कहा, अब मुझे आप किसके पास जाने देते हैं, आपकी इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। वो कहते हैं, मैं पूरी दुनिया में और किसी को तो नहीं जानता, अलबत्ता अमरिया में एक बड़ी उम्र का आलिम है, पता नहीं तुम उससे मिल भी सकोगे कि नहीं। बहरहाल वो कहते हैं, इस राहिब का इंतकाल हुआ। मैं अमूरी का सफर किया, हक की तलाश है, दीन हक की तलाश है, खालिक को मालिक की तलाश है, एक शहर से दूसरे शहर का सफर है। अब वो अमरिया पहुंचते हैं, वहां भी कुछ अरसा रहा। अब उनके इंतकाल का वक्त भी करीब आ गया। कहते हैं, अब आप मुझे किसके पास भेजते हैं। वो कहते हैं, अब दुनिया में मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा आलिम नहीं जो हक पर हो। अलबत्ता एक जमाना करीब आता जा रहा है जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम की आल में एक शख्स पैदा होगा। कई 100 साल बाकी हैं, तुम उसको नहीं पा सकोगे, लेकिन देखो, उसके अलावा किसी और के पास मत जाना। अगर तुम वो जमाना पालो तो फिर तुम उनको जरूर उनका साथ देना, वो हक पर होंगे। और सुनो, उस शख्सियत की निशानी यह है कि उन्हीं की कौम के लोग उन्हें साहिर कहेंगे, माज अल्लाह जादूगर कहेंगे, मजनून कहेंगे, काहिन कहेंगे। और देखो, उनकी एक निशानी और है, हदिया तो तनावुल कर लेंगे, सदका दोगे तो वो उसमें से कुछ नहीं खाएंगे। और सुनो, उनके दोनों कांधे के दरमियान, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत भी जगमगा रही होगी। मेरे आका की भी क्या शान है, अभी दुनिया में जाहिरी आए नहीं है, जमाना पहले ही दीवाना है। शायर कहता है ना, एक मैं ही नहीं, उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब अगाना है। आका का पता बता दिया, मगर कब आएंगे, किधर आएंगे, कहते कुछ पता न था। अब वो शख्सियत कहते हैं कि मैं इंतजार करता रहा, आखिर एक बस्ती की तरफ एक काफिला जा रहा था। अरब की एक वादी है, खजूरों की वादी है। याद रहे, अभी लफ्ज मदीना, उस शहर को मदीना कहा नहीं जाता था।
اس کے پہلے کئی اور نام تھے۔ کہتے ہیں قافلہ جا رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس بستی کی طرف جا رہے ہیں جس بستی کا اشارہ اس راہب نے دیا تھا۔ آسان لفظوں میں سمجھ لو وہ قافلہ مدینے کو جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم وہاں تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم وہاں تجارت کرتے تھے، لیکن وہاں آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس کی قوم اس کے قتل کے در پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گئے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری تجارت کو روک نہ دے۔ اب سنو، مدینے پر اس کو کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ ماج اللہ وہ قافلے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے، مگر اس عاشق رسول کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ گئی۔ ارے یہ تو وہی نشانی ہے، مدینے میں آل ابراہیم سے ایک شخص آ گیا ہے، قوم جو ہے اس کے خلاف ہے۔ کہا اچھا یہ تو بتاؤ یہ ان کی قوم ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ تاجر کہتے ہیں، ان کی قوم انہیں کاہن کہتی ہے، ساحر کہتی ہے، مجنون کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ دیوانہ سمجھ گیا میری منزل مدینے میں ہی ہے، یہ قافلہ جدھر جا رہا ہے مجھے ادھر ہی پہنچنا ہے۔ کہتے ہیں ان تاجروں کو ایسا کرو مجھے ساتھ لے جاؤ۔ وہ کہتے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہتے کوئی پیسہ نہیں۔ ارے بغیر پیسے کے سفر کیسے ہوگا؟ کوئی تو عوض دے دو، کوئی تو مال دے دو۔ کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر بہت عرصہ ہو گیا ہے اس شخصیت کے انتظار میں زندگی بیت گئی ہے، مجھے کسی طرح مدینے پہنچا دو، مجھے کسی طرح ان کے پاس پہنچا دو۔ کہا اچھا اتنی تڑپ ہے، چلو ہمارے سردار کے پاس۔ قافلے کے سردار کے پاس لایا گیا۔ سردار کہتا ہے پیسے ہیں؟ کہا پیسے نہیں۔ جادے راہ ہے؟ جدے راہ نہیں۔ ارے کچھ تو دینا پڑے گا۔ کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، ایسا کرو مجھے ہی خرید لو، مجھے غلام بنا لو، تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، کسی طرح مدینے لے جاؤ۔ سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیوں پرانی داستان ہے۔ ایک دیوانہ آقا کی یاد میں تڑپ رہا ہے، انہیں دنیا کے کونے کونے میں تلاش کر رہا ہے۔ اب تاجر کہتے ہیں چلو تمہیں غلام بناتے ہیں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں بتایا جاتا ہے، شہر مدینہ تک پہنچتے پہنچتے یہ دیوانہ 10 بار بکتا گیا۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں، مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، بے دام ہی بک جائیے۔ بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ غلام بن کر بکتے رہے، بلا آخر مدینے تو پہنچ گیا، مگر راستہ نہیں پتا جانا کدھر ہے۔ اچھا یہ جو شخصیت ہے، نہ ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی، کوئی اس پورے شہر میں ان کی زبان جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ فارسی بولتے تھے، مدینے میں سارے لوگ عربی بولتے تھے، کس سے راستہ پوچھتے، کس سے معلومات لیتے جانا کدھر ہے، نام پتا نہیں ہے۔ اب غلام تھے، اس نے مدینہ پاک میں کھجوروں کے باغ میں لگا دیا کہ اب تمہارا کام کھجور توڑنی ہے۔ کہتے ہیں میں کھجور توڑتا تھا، میں محنت مزدوری کرتا تھا، میں نے پیٹھ پر اتنا بوجھ اٹھایا کہ میرا سینہ جو ہے اور پیٹ جو ہے وہ پیٹھ کی طرف چلا گیا، بس مزدور بنا ہوا تھا۔ انتظار تھا نبی آخر جمع کا، کبھی تو دیدار ہوگا، کبھی تو ان کا جلوہ دیکھوں گا، کبھی تو ان کی غلامی اختیار کروں گا، مگر لوگ قریب سے گزرتے تھے، میری زبان ہی کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں اب ایک دن ایک بوڑھی خاتون آئی، میں نے اس سے بات کی، وہ میری بات سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے عرض کی کہ ماں جی مجھے بتا دو وہ شخصیت کہاں ہے جو نیا دین لے کر آئے ہیں، جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں، مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ اب وہ کہتی ہیں کہ صبح سویرے نماز فجر کے بعد دن کے ابتدا حصے میں وہ قریب سے گزریں گے۔ اللہ اکبر، اس دیوانے کی رات کیسے بسر ہوئی ہوگی، وہ رات کیسے گزرے ہوں گے۔ ساری رات دل کی دھڑکن تیز چلتی رہی کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا۔ شب ہجر کی سخیاں کوئی اس سے جا کر پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے، ساری رات جلوائے جانا کا تصور ہے، کیسی شخصیت ہوگی، چہرہ کیسا ہوگا، مسکراہٹ کیسی ہوگی، اللہ کے حبیب دکھتے کیسے ہوں گے، میں ان کا غلام بنوں گا، کیا مجھے قبول بھی فرمائیں گے کہ نہیں۔ وہ رات گزر گئی اور جب صبح ہوتی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرتے ہیں، فوراً کھجوروں کا ایک چھوٹا سا حصہ لے کر آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ ارشاد ہوا بتاؤ کیا یہ صدقہ ہے؟
کہتے ہیں جی حضور صدقہ ہے، آقا نے صحابہ سے کہا آپ سب کھا لیں، نبی پاک نے تناول نہیں فرمایا، پہلی نشانی کنفرم ہو گئی۔ دوبارہ گیا، ایک اور کھجوروں کا تھال لے کر کہا حضور یہ لایا ہوں، کہاں صدقہ ہے، کہا نہیں حضور ہدیہ ہے، خود بھی کھائے، خود بھی تناول فرمایا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا، دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اب دل بیتاب ہے کہ مہر نبوت دیکھنی ہے۔ راہب نے بتایا تھا کہ دونوں کاندھے کے درمیان ایک بڑی خوبصورت سی مہر نبوت ہوگی۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کبوتر کے انڈے کی طرح نبی پاک کی پیٹھ مبارک پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو چادر پہنا کرتے تھے، چادر پہنے ہوئے ہے۔ اب وہ شخصیت کہتے ہیں کبھی میں دائیں جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا، چادر تھی اس لیے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک میری طرف دیکھ کر مسکرائے، آقا نے سمجھ لیا کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے اپنی مبارک چادر اتاری، کہا جو ڈھونڈ رہے ہو، جو دیکھنا چاہتے ہو آؤ دیکھ لو۔ وہ دیوانہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا، مہر نبوت دیکھی اور نبی پاک کی پیٹھ سے لپٹ گیا، چومنے لگ گیا۔ کہا حضور آپ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہے حضور، بہت دیر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ آقا اب آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی غلامی میں قبول فرمایا، کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ سنو وہ کون تھے جو اتنی تلاش کے بعد پہنچے، جو اتنے عرصے کے بعد نبی پاک کے قدموں میں پہنچے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام میں سب سے بڑی عمر آپ نے پائی۔ ایک روایت کے مطابق 250 سال آپ کی جو ہے وہ عمر مبارک تھی، اور بڑی تلاش کے بعد نبی پاک کے پاس پہنچے۔ اب سنو، اب نبی پاک کو جب پوری داستان سنائی کہ آقا کیسے پہنچا ہوں، گر پڑ کے پہنچا ہوں، حضور غلام بن گیا ہوں، بک گیا ہوں آپ تک پہنچتے پہنچتے، مگر میرے آقا تو کریم ہے، نہ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے میں سے نکما نظر آئے۔ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے، آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ آقا فرماتے ہیں اے تمہیں خریدوں گا، جاؤ اپنے آقا سے پوچھ کر آؤ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تمہیں آزاد کرنے کی قیمت کیا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، 300 درخت کھجوروں کے لگائیں، پھلدار درخت اور 40 اوقیہ سونا یہ ملے گا تو تمہیں آزاد کروں گا۔ یہ بہت بڑی قیمت ہے، اور یاد رہے کھجور کا درخت فوراً لگاتے ہی پھل نہیں دیتا، بعض اوقات 3 سال، بعض اوقات 5 سال میں پھل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگاؤں گا۔ نبی پاک بھی جاتے ہیں، صحابہ بھی جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں، آقا اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالتے ہیں۔ میرے آقا کی شان دیکھو، پانی ڈالتے ہیں اور درخت بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ درخت پھلدار ہو جاتا ہے۔ پورے مدینے میں شور مچ جاتا ہے کہ جناب یہ کیسا شان والا غلام ہے جس کے لیے کھجور کے درخت بھی بڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے سونا بھی عطا فرمایا، گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشق کی قیمت خود ادا کی۔ وہ کہتے ہیں نہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میرے آقا نے یہ باغ اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ الحمدللہ 1980 1985 تک جو لوگ مدینہ منورہ جاتے رہے نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ باغ دیکھا ہوگا کہ جسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کا باغ کہا جاتا تھا۔ وہ پودے، وہ درخت آج سے 20 سے 25 سال پہلے بھی موجود تھے، جو عاشق رسول اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ جس طرح قربانی اس کے ساتھ حق کی تلاش کی، رب کریم ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس عشق کے ساتھ نبی پاک کا دامن تھاما، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اللہ ہمیں بھی نبی پاک کی غلامی میں قربانی دینے کی اور خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امتحان آئے تو دنیا کو ٹھکرا کر غلامی مصطفیٰ سچ میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح کے اسلامک معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔